हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद सोहेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उन्वान हमारे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको वर्क वीज़ा यूरोप के लिए कैसे अप्लाई करना है, और खुसूस माल्टा के लिए हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे। आप माल्टा के लिए कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किन किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इस वक्त किन लोगों के लिए वीज़ा रेशो बेहतर है। इत्मीनान से वीडियो देखिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका जो है ना एडवाइस किया जा सके। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम माल्टा और इसके अमीर के बारे में समझ लेते हैं कि हमें माल्टा का इंतखाब क्यों करना चाहिए। माल्टा बेसिकली जजीरा नुमा मुल्क है और जनूबी यूरोप का हिस्सा है। माल्टा की मीशत का ज़्यादातर दारोमदार सियाहत पर है। इसका मौसम की बात की जाए तो माल्टा का जो मौसम है वो ट्रॉपिकल सा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। माल्टा की आबो हवा पूरा साल जो बाहर लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत ही साजगार है बाहर लोगों को काम करने के लिए। माल्टा में दो किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, माल्टीज़ और इंग्लिश। और यहाँ की ज़्यादा सरकारी ज़बान जो है तौर पे जो लिया जाता है वो भी इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है। लिहाजा यहाँ पे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो आपको फेस नहीं करना पड़ता है। आमदनी के हवाले से बात की जाए तो 2024 में जो है मिनिमम आमदनी इस वक्त 925 यूरो है। पर आवर की बात की जाए तो 5.5 यूरो है। और माल्टा में जो टैक्स की बात की जाए तो ज़्यादातर ये यूरोपीय ममालिक की निस्बत इनका टैक्स रेट कम है। एन आई भी दी जाती है जो तकरीबन 10% है, या वीकली जो अगर काउंट करेंगे तो 50 यूरो मैक्सिमम है। यानी कि मंथली अगर आपने मैक्सिमम भी देना होगा तो 200 यूरो तक देना होगा। एक टैक्सी ड्राइवर 10 से 12 यूरो आसानी से कमा लेता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन 10 से 11 यूरो कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प सी बात मैं आपको जिक्र करता चलूँ। जब आपको एक दफ़ा वर्क वीज़ा इशू हो जाता है माल्टा का और आप वहाँ माल्टा में पहुँच जाते हैं, और अगर आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से ले लेते हैं तो इसके बाद होता ये है कि आपको हर दूसरा तीसरा बंदा ऑफ़र करता हुआ नज़र आएगा कि आप हमारे पास आ जाएं या हमारे रिकमेंडेड किसी कंपनी के पास चले जाएं। उसका उनको बेनिफिट ये हो जाता है कि वो उनको पर एम्प्लॉय जो है ना 300 यूरो तक जो है ना कमीशन मिल जाता है। और सम टाइम जो है ना अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ लोगों को ड्राइवर वगैरह की, अच्छा ड्राइवर हो तो 600 यूरो तक जो है ना एम्प्लॉयर उसके लिए कमीशन पे कर देता है। सर्दियों के दिन अमूमन लोग अपने अपने ममालिक में जाकर गुजार लेते हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं और जो ऑफ सीज़न का जो टाइम होता है वो भी लोगों का वो आसानी से गुजर जाता है। वर्क वीज़ा होल्डर जो भी होता है उसके लिए बाकी यूरोपीय ममालिक जो हैं उनमें सफ़र करना आसान होता है। कम से कम जो है 60 से 20 यूरो तक भी जो है टिकट मिल जाते हैं। ये और बात है कि उन जहाज़ों की हालत बसों जैसी ही होती है, लेकिन आप जो है आसानी से सफ़र कर सकते हैं। इतने कंट्रीज़ भी डिस्टेंस पर नहीं है। यूरोप नज़दीक है, दूसरा तीसरा कंट्री आराम से जो है ना वहाँ पर ट्रैवल किया जा सकता है। इलाज वहाँ पे अगर बात की जाए तो माल्टा का में इलाज फ्री है, बहुत अच्छी सहूलियात हैं माल्टा में हेल्थ के हवाले से। रिहाइश जो है दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत कम है, और लेकिन ये कि फ्री नहीं है। अलबत्ता जो है आपको जो है ना जब एकोमोडेशन वगैरह का करनी होती है तो लीज कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लीज कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 150 यूरो तक आपको पे करने होते हैं। और रेंट जो मंथली अगर बात की जाए तो 150 से 300 यूरो तक मंथली रेंट आ जाता है। हॉलीडेज़ की अगर बात करें तो 14 हॉलीडेज़ गेजेटेड हैं माल्टा के अंदर, जो सरकारी तौर पे दी जाती हैं पूरे साल में। उसके अलावा जो है ना वर्कर्स को जो है एम्प्लॉय को 24 छुट्टियाँ मिनिमम जो है ना एनुअली अलाउ होती हैं। और अगर उसकी बच जाती हैं छुट्टियाँ तो वो नेक्स्ट ईयर में जो है ना 50% उनको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लीव इनकैशमेंट की बात की जाए तो टर्मिनेशन के ऊपर लीव इनकैशमेंट दिया जाता है, या फिर 4 वीक से अगर ज़्यादा छुट्टियाँ हो तो वो लिव इन कैश हो जाती है। माल्टा के लिए आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली वर्क वीज़ा के लिए। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि आपको इंग्लिश आना ही नहीं चाहिए। इंग्लिश आपको कम अज़ कम इतनी ज़रूर उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप कि आप किसी को अपनी बात कन्वे कर सकें, आपको बात समझ सकें और समझा भी सकें। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इंटरव्यू के दौरान होता है। जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली जो है ना उनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली उनको
اپنا آنسر جو ہے کنوے کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ جب یورپ میں پہنچنے کے بعد آپ کو اس وقت بینیفٹ ہوتا ہے جب آپ ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرتے ہیں، اس میں آپ کو تھیوری دینی ہوتی ہے، تو تھیوری کے اندر جو آنسر کوشچن آتے ہیں اس کو آپ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر کے ان کو صحیح آنسر کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو انگلش کا اچھا خاصا بینیفٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جب کسی جگہ انٹرویو وغیرہ کے لیے جانا پڑے تو آپ کو انگلش اگر آپ کی اچھی ہوگی تو وہاں پہ آپ کمیونیکیشن آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھی جاب وہاں پہ آکوپائی کر سکیں۔ تو میرا آپ کو اس میں یہ سجیشن ہے کہ آپ اپنی انگلش کو کسی حد تک یہاں سے جتنا ممکن ہو آپ پہلے امپروو کر لیں۔ 1 سال کم از کم جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن میں لگ جاتا ہے، تو 1 سال آپ کم از کم اسی ساتھ میں انگلش کی آپ پریکٹس بھی کرتے رہیں تاکہ ایٹ دا ٹائم آپ کو جو ہے نا اس کا بینیفٹ مل سکے۔ اگلا بڑا سوال کن لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے جن لوگوں کو ویزا آسانی سے مل سکے نسبتاً دوسری کیٹیگریز کے۔ اس وقت جو سر فہرست جابز ہیں اس میں میرا مشورہ یہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، ان کے لیے بہت اچھے چارم ہیں وہاں پر، تو اسپیشلی ڈرائیور حضرات کے لیے جو ڈرائیونگ جانتے ہیں اور یا مڈل ایسٹ کا ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا وہاں پہ چارم ہے، بہت ہی اچھی اپرچونیٹیز ہیں، وہ ان کو گیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں آسانی سے، وہاں پر اگر وہ لائسنس حاصل کر لیتے ہیں یا ٹیکسی کا ٹیگ حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے 10 سے 12 یورو کمانا نارمل سی بات ہوگی۔ اور اگر تھوڑی اچھی محنت کرنے والے ہوں گے، اگر 12 14 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو وہ 12 سے 14 16 یورو پر آور وہاں پہ آسانی سے جو ہے نا ارن کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ہے نا جنرل کیٹیگری آ جاتی ہے، جنرل کیٹیگری میں بھی کافی جو ڈیمانڈ ہے، جس میں الیکٹریشین بھی آ جاتے ہیں، پلمبر آ جاتے ہیں، ایچ وی اے سی اور اے سی کے جو ٹیکنیشینز ہیں ان کے لیے بہت اچھے چارم ہیں۔ آئی ٹی میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، دیکھا جائے تو کرپٹو کرنسی وغیرہ کے اندر کسی کو اچھی مہارت ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھے وہاں پہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ 1 سال آپ اپنے کنٹری کے یا انٹرنیشنل لائسنس پہ وہاں پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، پرائیویٹ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں یا اسکوٹی وغیرہ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ کمرشل گاڑی آپ نہیں اس کے اوپر چلا سکتے، کمرشل گاڑی کے چلانے کے لیے آپ کو ای یو کا لائسنس لینا لازمی ہے، اور جو آپ کا لوکل لائسنس ہوگا یا انٹرنیشنل لائسنس ہوگا وہ 1 سال ہی کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، 1 سال کے بعد وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، آپ کو مالٹا کا لائسنس لینا لازمی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو ذکر کرتا جاؤں کہ آپ نے اگر وہاں جانا ہے اور خالی ڈلیوری کے لیے اگر آپ کو جو اپرچونیٹی ملتی ہے تو خالی آپ ڈلیوری ہی کو کنسیڈر کر کے نہ جائیے گا۔ جہاں پر جانے کے بعد آپ نے ڈلیوری کے اندر اتنے اچھے چار نہیں ہے، 4 سے 5 یورو تک آپ ارن کر سکتے ہیں، لیکن وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اگر آپ کو ڈلیوری کے اندر کوئی اچھا اپرچونیٹی وغیرہ مل جاتی ہے یا ویزا ایشو ہو جاتا ہے یا ویزا آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے تو آپ جائیں، لیکن آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا کے جائیے گا کہ میں نے وہاں پہ جا کے لائسنس لینا ہے اور آگے اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے ٹیگ میں جانا ہے، ٹیگ پاس کرنا ہے، اور دین جو ہے اس میں ارننگ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو وہاں پہ سرو کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے۔ کیونکہ چونکہ آپ لوگ آج اس ویڈیو میں زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ ورک ویزا کو ہی مالٹا کے کور کریں، تو اس حوالے سے ان کو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑتی، کس کس ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ویزا پروسیس میں جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی یا جو ایونٹ ہوگا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹیکنیکل میں آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سارا پروسیس اور سارے ایونٹ یہی آپ کا انٹرویو کے ٹائم پر آپ کے کوشچن اور آنسر ہوں گے، میکسیمم آپ کے اسی میں سے کوشچن اور آنسر آئیں گے، اسی کے ریگارڈنگ آئیں گے۔ تو آپ جتنا بھی یہ پروسیس کریں گے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ہر چیز آپ کو میمورائز ہونی چاہیے، آپ کے پاسپورٹ نمبر، آپ کے ایون کے ان کی ڈیٹس وغیرہ، ایکسپائریز وغیرہ، آپ کے لیٹر کب ایشو ہوئے ہیں، آپ کا اپروول لیٹر کب آیا، آپ کا ورک پرمٹ کب آیا، آپ کا انٹرویو کب ہوا ہے، آپ کا امپلائر سے انٹریکشن کب ہوا ہے، کتنی دیر ہوا ہے، اس کے ڈیزگنیشن، ان کے نام، آپ انہیں کیسے کمیونیکیٹ کیا، کیسے آپ نے فائنڈ کی جاب، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہی آپ کے انٹرویو کا بیسیکلی حصہ ہوتا ہے اور میجر حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو جتنی یہ چیزیں اچھی طریقے سے میمورائز ہوں گی، یاد ہوں گی، اچھی طریقے سے آپ انگلش میں اس کو کنوے کر سکتے ہیں، تو آپ کے ویزا چانسز اس سے بہت ہی اچھا جو ہے نا گرو کر جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو اس میں ہمیں جب ویزا کا پروسیس شروع کرتے ہیں تو سب سے انیشیل اور پہلے جس سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سی وی بنانا۔ آپ کو سی وی جو بنانی ہے وہ یوروپا سی وی بنانی ہوگی۔ یوروپا سی وی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک
یور پاس کورنگ لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کا سب سے پہلا انیشل کام ہوگا جو آپ نے کرنا ہے. لہٰذا آپ ایک اچھی سی وی بنا لیں. اچھی سی وی آپ اپنے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو جینوئن ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، اس ریلیٹڈ پروفس ہوں، یعنی جہاں جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے، جو آپ نے سی وی میں شو کیا ہے، اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونے ضروری ہیں. صحیح ہے. آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے آپ کے پاس اس کے سرٹیفکیشن وغیرہ ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی ریکمنڈیشن وغیرہ ہے تو ان کے ریکمنڈیشن لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہیں. اس کے بعد آپ نے کا سب سے بڑا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو اس کی بیک بون بھی آپ کہہ سکتے ہیں ویزا پروسیس کی، وہ ہوتی ہے جاب سرچ. آپ نے ایک اچھی جاب اپنے لیے آکوپائی کرنی ہے. آپ نے ایک جاب کو سرچ کرنا ہے. یہ آپ کا یہی سب سے بڑا اور مین ٹاسک ہوتا ہے ویزا کے. ویزا کا جتنا آپریشن ہے وہ سارا کا سارا اسی کے گرد گھومے گا. آپ نے سب سے مشکل اور سب سے ہی انیشل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جاب کیسے سرچ کرنی ہے. جاب سرچ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پہ جو سارا اگلا ویزے کا جو پروسیس ہے اس کو پھر کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ اس کے بعد فردر چلتے جائیں گے اسٹیپ ٹو اسٹیپ. تو سب سے پہلے آپ نے یور پاس سی وی بنا لینی ہے. سی وی بنانے کے بعد آپ نے سی وی کو اسپریڈ کرنا ہے، مختلف فورمز کے پر جا کے بھیجنا ہے. کیونکہ بیسیکلی ہم لوگوں کی یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یہ ہے کہ آپ نے سارا پروسیس خود کرنا ہے. آپ نے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا، آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ کسی کی مدد کے بغیر اسی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ اپنا ویزے کا سارا پروسیس خود کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم تقریباً 1 سال لازماً آپ کو تقریباً لگ جائے گا. 1 سے 1.5 سال 2 سال سم ٹائم لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے سی وی بنا لینی ہے. سی وی بنانے کے بعد آپ نے سرچ شروع کر دینی ہے جاب کے لیے. آپ نے اس کے لیے آپ سے میں ایک سب سے ٹیکنیکل سا پوائنٹ بھی بتاؤں گا اور ایک مورل پوائنٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے سی وی بنا لینی ہے. اگر سی وی بنانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے میرا آپ کو ذاتی یہ مشورہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے استخارہ کریں. آپ یہ استخارہ کریں کہ میرے لیے کون سے ملک میں جانا بہتر ہے. میں یہ مالٹا کے لیے اگر اسپیشلی ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں تو کیا یہ میرے لیے فیزیبل ہے، یا آپ خود استخارہ کریں. نہیں کر سکتے ہیں تو کسی سے کروا لیں. تو یہ سب سے پہلی چیز ہوگی جو آپ کو یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ ایک راستہ بتائے گی کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ جو ہے نا فائنینشیل کسی کے لاس سے آپ بچ سکیں، ٹائم کے لاس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے نا. یہ میرا مشورہ ہے. آپ نے جیسے ہی آپ نے سی وی بنا لی، سی وی بنانے کے بعد سرچ شروع کر دینی ہے. سرچ کے لیے بہت سارے فورمز ہیں، کچھ کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دیتا ہوں. صحیح ہے نا. کہ آپ نے سرچ کیسے کرنی ہے، کون کون سائٹس پر جانا ہے. آپ نے ایون کہ ہر سائٹ پہ جانا ہے جس ملک کو بیسیکلی ہم مالٹا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے مالٹا کی کمپنیز کو سرچ کرنا ہے کہ وہاں پہ میری جاب یا میری فیلڈ میری نش کے مطابق کون کون سی کمپنیز کام کر رہی ہیں. ان کمپنیز کی جو کیریئر پورٹل ہے اس کے اوپر آپ جائیں، اس میں جا کے آپ سرچ کریں کہ ان کے پاس کیا کوئی ویکینسی اناؤنس ہوئی ہوئی ہے. اگر ویکینسی اناؤنسمنٹ کی نظر آتا ہے، آپ کے حوالے سے نظر آتا ہے فیلڈ کے، تو آپ اس پہ اپنی سی وی کو پاس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو 1 یا 2 سی وی پاس کرنے سے نہیں ملے گا، 1-2 مہینے سے بھی نہیں ملے گا. ممکن ہے آپ کو 6 مہینے لگ جائیں فائنڈ کرتے کرتے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرنا ہے. یہی ایک طریقہ ہے. جو بھی ایجنٹ وغیرہ یا جو بھی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح لگے رہتے ہیں اور جاب فائنڈ کرتے رہتے ہیں. جہاں پہ ان کا تکا لگ جاتا ہے، جہاں پہ ان کو جاب مل جاتی ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. نہیں تو آپ کو ایک لار لگا رہیں گے، نہیں ویزا پروسیس ہو رہا ہے. وہ کیا پروسیس ہو رہا ہے؟ بیسیکلی وہ یہی پروسیس ہوتا ہے. جاب کہیں سے آفر ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہی آگے کام چلے گا. ایمبیسی نے ویزے کے لیے جو ہے ڈاکومنٹ لے کے بیٹھ نہیں جاتی. ہم ایمبیسی میکسیمم لے کے بیٹھے گی 1 مہینہ 1.5 مہینہ، حد 2 مہینے. اس سے زیادہ ایمبیسی جو ہے نا وہ ویزے کا رپلائی دے دیتی ہے. جیسے ہی آپ فائل جمع کراتے ہیں تو اتنے ٹائم کے اندر انٹرویو کال بھی آ جاتی ہے اور رپلائی بھی وہ دے دیتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے. یہ جو بیسیکلی جو سارے ایجنٹ وغیرہ یہ لوگ سارے جو ٹائم لے رہے ہوتے ہیں وہ بیسک جو ٹائم ہوتا ہے ورک پرمٹ ایشو کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس سے پہلے سب سے زیادہ ٹائم جاب سرچ میں لگ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. بیسیکلی وہ اپنے پیسے بھی چاہ رہے تھے. اگر ایجنسی وغیرہ سے کسی سے ہائرنگ وغیرہ کریں تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر پیمنٹ وغیرہ دینی پڑتی ہے. تو وہ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگلے نے تو پیسے دیے ہوئے ہیں، عموماً لوگ پیسے دے کے دیتے ہیں ایجنٹس وغیرہ کو، اور پھر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ابھی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. اس میں سال میں گزر جاتے ہیں، 2 سال لوگوں کے گزر جاتے ہیں. جب امپلائر آپ کی سی وی میں انٹرسٹیڈ ہوگا تو پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے
کال کرے گا. انٹرویو اگر آپ کا کر لیتا ہے تو پھر وہ اگر سیٹسفائی ہوتا ہے آپ کے انٹرویو سے، آپ کے ایکسپیرینس سے، تو پھر آپ کو میچورلی جو ہے نا ایک کانٹریکٹ ایشو کرے گا، آفر لیٹر ایشو کرے گا. تو ساتھ ہی آپ کو انویٹیشن لیٹر وغیرہ دے گا. تو اسی کے بیاہ پہ پھر آپ کا وہ ورک پرمٹ اپلائی کرے گا. ساتھ میں آپ کا اکوموڈیشن جو ہوگی آپ کی، اس کی لیزنگ کا کانٹریکٹ بنا کے دے گا. یہ ساری ڈاکومنٹ آپ کو نیٹرائز کرا کے وہاں سے آپ کو تھرو ای میل بھی اور فزیکل بھی آپ کو جو ہے نا تھرو کوریئر وغیرہ جو ہے نا آپ کو فارورڈ کر دے گا. جیسے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کو مل جائیں گے، آپ کے پاس ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا بیسیکلی ایکچوئل جو ویزا کا پروسیس ہو جاتا ہے وہ آپ پھر شروع کر دیتے ہیں. اس میں پھر آپ کو اپنی لوکل ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو آپ نے کمپلیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، جس میں آپ نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ ریڈی کیا ہوتا ہے. پاسپورٹ آپ کوشش کیجیے گا کم سے کم 1.5 سے 2 سال تک آپ کا ویلڈ ہو، تاکہ آپ کو بعد میں اس کی رینیول وغیرہ کے لیے بار بار جو ہے پریشان نہ ہونا پڑے. تو یہ میری سجیشن ہے آپ کے لیے. باقی اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے ہوگی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 4.5x3.5 سینٹی میٹر کی. اور اس کے بعد آپ کو جو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ نے سارے لگانے ہیں. اور کوشش کیجیے گا سارے کے سارے جینین ہونی چاہیے، کوئی فیک ڈاکومنٹ آپ نہ لگائیے گا. اس کے بعد ایکسپیرینس لیٹر ہو جائیں گے آپ کے، جہاں آپ نے کام کیا ہے، جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ شو کریں، جو ویریفائیبل بھی ہو اور آپ کا جینین بھی ہونا چاہیے. ساتھ میں اگر آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ جو آپ کی سیلری وغیرہ کو ریفلیکٹ کر رہا ہو، ساتھ میں آپ کی اگر سیلری سلپ وغیرہ ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیجیے. پولیس سرٹیفکیشن وغیرہ آپ نے کروا لینی ہے، اور پولیس سرٹیفکیٹ وغیرہ آپ کو بنوانا پڑتا ہے، وہ آپ بنوا لیجیے گا. آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ بنا کے آپ فارن افیئر سے لیگلائز بھی آپ کرا لیجیے گا. یہ سارا کام آپ کوشش کریں. جیسے آپ کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے اور امپلائر آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرتا ہے، تو جتنی دیر میں آپ کا ورک پرمٹ آئے تب آپ اس کے پیرالل میں آپ اپنا یہ لوکل ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو ہے یہ ساری کی ساری آپ کمپلیٹ کر دیں، تاکہ جیسے آپ کے ہاتھ میں سارے فزیکل ڈاکومنٹ اپنا امپلائر سے ملیں تو آپ اس کو ساری فائل کو آپ وی ایف ایس میں جو ہے نا جمع کرنے کے لیے اس کا وی ایف ایس کا آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکیں. یہ تو تھی وہ انیشیل اسٹیج جس میں آپ نے جاب سیکیور کی ہے، اور وہاں سے اپنی ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو امپلائر نے کرنی تھی وہ کر کے آپ کو دے دی. اب آپ نے کرنی ہے لوکل ڈاکومنٹیشن. یہ ساری کی ساری آپ نے اب ڈاکومنٹیشن ریڈی کرنی ہے. اس میں سب سے پہلا جو پروسیس ہوگا، آپ نے فارم اپنا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو فل کر لیں. آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے فل کروا لیں. ویسے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر فارم کے اندر کوشچن آنسر پوچھ رہے ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا. تو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، آپ نے صرف اس کو فل کرنا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں گے آپ خود کریں. آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ آپ کو انشورنس چاہیے ہوگی 30,000 یورو کی آپ ٹریول انشورنس کور کرنی ہوتی ہے، جو 90 ڈیز کے لیے جب آپ نے ٹریول کرنا ہے اس کے بعد ویلڈ ہونی چاہیے ہول شینجن کنٹری کے لیے. اس کے ساتھ فلائٹ ٹکٹ آپ کا لگے گا. فلائٹ ٹکٹ کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ڈمی ٹکٹ نہ لگائیں. تھوڑی سی آپ کو خرچہ کر لینا ہے. خرچہ تو آپ کا اچھا خاصا ہو جائے گا. یعنی کہ اگر ان کیس آپ کا ویزا لگتا نہیں ہے تو آپ کا موسٹ پروبیبلی 50 سے 70% آپ کا لاس ہونے کا چانس ہوتا ہے ویزا ٹکٹ کے. لیکن آپ کے ساتھ اتنا ہی چانسز بھی ہوتے ہیں ویزا کو گین کرنے کے. لہٰذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو، اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کوشش کریں کہ ڈمی ٹکٹ کی جگہ آپ جینین ٹکٹ لگائیں، کنفرم ٹکٹ لگائیں. تھوڑا سا آپ کو خرچہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے ویزا کے ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے. کیونکہ جب ایمبیسی جب ٹکٹ دیکھتی ہے تو وہ ڈمی ٹکٹ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ ڈمی ٹکٹ ہے. اور دوسرا جب جینین ٹکٹ ہوتا ہے کنفرم، تو وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اپلیکینٹ ہے یہ جینوئن اپلیکینٹ ہے، اور اس کی انٹینشن جو ہے نا واقعی جانے کی ہے اور یہ کام کرنے کی ہی ہے. نہ کہ وہاں ویزا لے کے موسٹ پروبلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے کنٹریز کا ویزا لیتے ہیں اور پھر سلپ کر جاتے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ویلڈ ہو، انٹرنیشنل لائسنس لازماً آپ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کیجیے گا. یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہو جائے گا. وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے نا انیشلی 1 سال کے لیے تو آپ اس کے اوپر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. کمرشل ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے آپ، لیکن کم از کم اپنی پرائیویٹ گاڑی یا اسکوٹی وغیرہ جو آپ ڈرائیو کر کے کم از کم رائڈنگ وغیرہ میں کام کر سکتے ہیں، یا کوئی کوریئر کا کام ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ دیکھ لیں وہ ویلڈ ہو. جب آپ یہ ساری اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، فائل پریپیئر کر لیتے ہیں، تو پھر آپ نے جو ایک اور مشکل ٹاسک ہوتا ہے اور ٹرکی ٹاسک ہے وہ ہے وی ایف ایس کا. آپ نے
اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے میں ویسے علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا، لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ گائڈ کرتا چلوں کہ تھوڑا سا ٹرکی ضرور ہوتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جلد ہی جو ہے نا آپ کو اس کی ویزا کی اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. لیکن پہلے آپ کوشش کریں کہ امپلائر کو ہی فورس کریں کہ آپ کو امپلائر ہی اس کا وی ایف ایس کا اپوائنٹمنٹ بک کر کے دے دے، تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو سکتی ہے. اور موسٹلی امپلائر کر دیتے ہیں. کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ اگر نیگلیکٹ کر دیں تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ امپلائر کو کہیں، امپلائر اگر نہیں کرتا تو پھر آپ خود جو ہے نا اس کا کر سکتے ہیں. تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. وی ایف ایس کا جیسے ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے تو آپ نے اس دن جا کے فائل جو اپنی ڈاکومنٹیشن وغیرہ سب کمپلیٹ کی ہوتی ہے وہ آپ نے وہاں پہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے. فنگر پرنٹس وغیرہ آپ کے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیجیٹل پکچر وغیرہ لی جاتی ہے. تو یہ سارا کا سارا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ممکن ہے کہ انٹرویو کے لیے کال ہو، پاسبلی آپ کو ایسی جواب آ جائے اس میں آپ کو ویزا بھی لگ کے بھی آ سکتا ہے، اور آپ کا انٹرویو کال ہو سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی کیسز ہوگے وہ آپ کو یہ انٹیمیٹ کر دیں گے کہ موسٹ آف کیسز جو ہے نا اس میں آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے، آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے. اچھا، انگلش کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو گائڈ کرتا چلوں کہ آپ نے اپنی انگلش جو کیونکہ آئٹس کی تو اس میں ضرورت ہوتی نہیں ہے ورک ویزا کے لیے، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جانا ہے انٹرویو کے لیے، اور اپنی انگلش کو انہانس کر کے جائیں. صحیح ہے، تاکہ آپ وہاں ان کے کوشچن انڈرسٹینڈ کر سکیں انٹرویو کے دوران. اور آپ یہ چیز یاد رکھیے گا، جتنا بھی آپ نے ویزا کا پروسیس کیا ہوتا ہے وہی آپ کا موسٹلی جو ہے نا کوشچن آنسر ہوتے ہیں. اور ریگارڈنگ جو تھوڑی سی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ وہ ہو سکتا ہے ڈسکس کر لیں، یا پھر آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ مالٹا کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے کہیں. اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا چلوں کہ آپ نے جب اگر انٹرویو کال آتی ہے تو انٹرویو کے دوران ایگزامنر جو ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو چیک کرے، آپ کی ایبلٹی کو، انگلش ایبلٹی کو، آپ کی نالج ایبلٹی کو، آپ کی جو گرپ ہے کمیونیکیشن پہ وہ کتنی ہیں. تو اس کے لیے وہ کرتا کیا ہے کہ آپ کوشچن کرے گا، کوشچن کرنے کے بعد وہ پھر ویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ویٹ اینڈ سی وہ فارمولا اپلائی کرتے ہیں کہ اپلیکنٹ کتنا بولتا ہے اور اس کے پاس نالج کتنی ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ فریکوینٹلی یہ جو آنسر دے رہا ہے اور خاموش نہیں ہو رہا ہے تو دین وہ جو ہے نا اگلا کوشچن جو ہے نا وہ ریز کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہر پوائنٹ کے بارے میں آپ نے اچھی نالج گین کرنی ہے. اور انٹرویو کے دوران کوشچن جب وہ کر لے تو جب تک وہ آپ کو روکے نہ تب تک آپ نے آنسر دینا ہے. صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھر کی ماری کوئی ادھر کی ماری، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ بھی بات کرنی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ٹپیکل کوشچن ہے جس میں ہسٹری کے بارے میں پوچھ لے یا آپ کی ہسٹری کے بارے میں پوچھ لے تو آپ نے تب تک بتانا ہے جب تک وہ کوشش کرے آپ کو روکنے کی نہ، یا آپ سمجھیں کہ میں نے ایک کمپریہنسو قسم کا جو ہے نا آنسر دے دیا ہے. تو یہ ایک بڑی ٹرکی سی چیز ہے جو آپ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ایک جنرل سے لینگویج میں بات کرتا ہوں کہ آپ پاس اتنے کارتوس ہونے چاہیے کہ اگر وہ بولیں تو آپ جب تک وہ روکے نا آپ نے وہ چھوڑتے جانا. تو بیسکلی وہ اس میں آپ کو چیک کر رہے تھے کہ آپ کی ایبلٹی کتنی ہے، آپ کی اسپیکنگ ایبلٹی کتنی ہے، اپنی لینگویج کیپیبلٹی کتنی ہے، آپ کی نالج کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت وہ ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی کی بیس پہ آپ کو وہ ویزا ایشو ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل جیسے ویزا وغیرہ جو ہے نا ریشو کافی کم ہے، نسبتاً 80% جو ہے نا ایشو ہو رہے ہیں، 20% ریجیکشن آ رہی ہے اور ڈیلے ٹائمنگ بہت زیادہ ہے. تو اب ایک چیز آپ ذہن نشین رکھیں کہ انہوں نے اگر 5 ویزے ایشو کرنے ہیں اور 10 اپلیکیشن ہیں ان کو اویلیبل ہوئی ہیں، تو ہوگا کیا کہ انہوں نے 5 تو ویزے دینے ہی دینے. ٹھیک ہے، تو 5 کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو اب انہوں نے جتنی اپلیکیشن آئیں گی ان میں سے ان کو اسکروٹنائز کر کے ان کو شارٹ لسٹ کرنے ہوتے ہیں. چاہیے اب وہ کون سے 5 بندے ہوں گے جن کو انہوں نے شارٹ لسٹ کرنا ہے اور کون سے 5 ہوں گے جن کو ریجیکٹ کرنا ہے. بیسکلی وہ جب ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جو اپلیکینٹ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، ہمارے کرائٹیریا کو کتنا میٹ کر رہا ہے، کمپنی کے کرائٹیریا کو کتنا میٹ کر رہا ہے، اس کی
جو اپنی فزکس ہے وہ کیسی ہے، اس کی نالج ہے وہ کیسی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر فزکس کی بات کی جائے تو مثال کے طور پہ ایک بندہ لیبر کیٹیگری میں جا رہا ہے، لیبر کیٹیگری میں جا رہا ہے اور اس کا 40 kg ویٹ ہے، تو وہ پھر وہ چیز انالائز کرتے ہیں، یار یہ اس کا تو وزن، اس کی تو صحت اتنی ہے، 40 کلو اس کا اپنا وزن ہے، تو یہ کام کیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ اب وہ ایگزامنر نے یہی ساری چیزیں جو ہے ایگزامن کرنی ہوتی ہیں، اور پھر انہی کی پوائنٹس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے ان 5 کو ویزا دینا ہے اور کن 5 کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی ساری کی ساری جو بھی کرائٹیریا ہے اپنا کوشش کریں کہ اس کو انہانس کریں، اپنی کیپیبلٹیز کو انہانس کریں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انگلش لینگویج آ جاتی ہے. آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو، ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کی جو سرٹیفکیشن وغیرہ ایکسپیرینس کی ریلیٹڈ ہو وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. پھر اس کا سپورٹیو جو ڈاکومنٹس ہیں جیسے بینک اسٹیٹمنٹ، اس کو جو خاص کر کے جو سیلری وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہے یا سیلری سلپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ساری اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کا ٹکٹ وہ جینون لگوائیں، آپ جائز کہ آپ ڈمی لگائیں. اپنے میرے جو کیسز ہیں وہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جینون کیس ہم لوگوں نے ٹکٹ لگایا. حالانکہ کافی لوگ اس میں کرٹیسائز کرتے تھے، ٹریول ایجنٹ کرٹیسائز کرتے تھے یہ آپ خام خواہ لگاتے ہیں. میں یار یہ آپ کو نہیں پتہ اس چیز کا. ٹھیک ہے، یہ جینون جو ٹکٹ ہوتا ہے یہ ریشو کو بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹریول انشورنس آپ جینین لگائیں، اچھی لگائیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ڈمی ڈاکومنٹ نہ لگائیں. جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے انہیں کے مطابق آپ سے بات ہوگی. کوئی آپ ایک فیک چیز نہ ڈسکس کرنی ہے، نہ بتانی ہے، نہ اس پہ آپ نے ریلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہی ایسے پوائنٹس ہوں گے جو آپ کے ویزا کے ریشو کو انکریز کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک آسانی سے ویزا جو نا خود اس کو آپ سیکیور کر سکیں گے. میری دعا ہے کہ آپ کو اپنی فائل کے اندر کامیابی ہو. آپ نے سیریس جانا ہے، سیریسلی وہاں پہ اس کو جتنا پروسیس ہوگا یہ بھی ہوگا جو پروسیس ہوگا سیریس لینا ہے، لیکن اس میں آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے. اور کانفیڈنٹ کے ساتھ آپ نے جو بھی آنسر ہو اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کا آنسر دیں. پریپیئر ہو کے جائیں، ویل پریپیئر ہو کے جائیں. جتنی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں کوشش کریں. میری ویڈیوز دوسرے لوگوں کی یوٹیوبرز کی اچھی اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان سے آپ رد کریں، اور آپ اچھا انٹرویو اپنا گھر پہ ایک اپنے ٹیبل اپنے ہوم ٹیبل کے اوپر اپنا سارا ورک کمپلیٹ کر کے پھر آپ وہاں پہ پریزنٹ ہوں. تو جو بھی فیلڈ ہے اسی سے متعلق آپ کوشش کریں کہ پیسے کر کے جائیں. اس سے زیادہ نہ کر کے جانی ہے، نہ اس سے نیچے کر کے جانی ہے. اس میں کہ اگر آپ کی لیبر کیٹیگری ہے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ 3 پیس سوٹ پہن کے چلے جائیں اور ریبن کے اپنے چشمے پہنے ہوں تو یہ اوکورڈ لگے گا. آپ ریزنیبل آپ ڈریسنگ کر کے جائیں. چاہیے نہ زیادہ اوپر لگے نہ زیادہ آپ نے بہت بھی ڈالیں. چاہیے جو ایک نارمل اچھی ہو، ویل ڈریس ہو کے جائیں. لیکن ویل ڈریس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ اوپر لگ رہے ہوں کہ آپ کو فیل خوشی ہے آپ اور آپ ڈریسنگ جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ ہی نہیں دے رہی. تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے نا اچھا ضرور شو کرنا ہے، لیکن اپنی فیلڈ سے زیادہ بھی نہیں کرنا کہ وہ اگلا دیکھے تو بولے یار یہ تو جا لیبل کیٹیگری میں رہا ہے اور اس کی ڈریسنگ تو میرے سے بھی اوپر ہے، میری کمپنی مینیجنٹ ڈائریکٹر سے بھی اوپر کی لگ رہی ہے، تو وہ چیزیں میچ نہیں کریں گی. تو پاسبلی جو ہے نا یہ آپ کے ویزے کے پروسیس کو یا ویزے کے ایشو کو ہرٹ کر سکے. دین آپ کو جو پاسپورٹ وغیرہ جو ریٹرن ہو جاتا ہے. وہ پاسپورٹ آپ کو تھرو کوریئر بھی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے خود کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وی ایف ایس آپ کو انفارم کر دیتا ہے. آپ جو ہے وہاں سے اس کے بعد پاسپورٹ اپنا کلیکٹ کر سکتے ہیں. مڈل ایسٹ سے یا کسی دوسری کنٹری سے کر رہے ہیں اپلائی اور وہاں پر موجود ہیں تو آپ نے ٹریول اگر وہاں سے کرنا ہے تو پھر تو مشکل نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان سے واپس آ کے پاکستان سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پروٹیکٹر لازماً کروا کے لے کے جانا پڑے گا. ادروائز جو ہے آپ کو ایئرپورٹ پہ کافی ساری پریشانی ہو سکتی ہے. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو. مزید آنے والی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.